मैं पूछना ये चाहूँगा कि सबसे पहला जो चंदा हुआ उसको हंगामी चंदा भी शायद बोलते हैं, तो उस चंदे में अहले मुबारकपुर की जो कुर्बानियाँ हैं उसके हवाले से कुछ बताएं। चंदा बहुत जोश खरोश से हो रहा था। सबसे बड़ा चंदा हाजी गुलाम हुसैन साहब के वहाँ हुआ था। इन्होंने 2 कमरे दिए थे उस जमाने में। हाजी गुलाम हुसैन साहब ने? हाँ, हाजी गुलाम हुसैन, हाजी महमूद हुसैन ने। अच्छा, किसी ने शेर कहा था तो उस बात पर उन्होंने जो है वो कमरा दिया था। हाँ, महबूब गिराफर साहब ने एक शेर पढ़ा था। शेर है, याद है तो सुना दीजिए। दुई गो है त्योहरो जोड़ा, दुई बनावा कमरा, आहा, माता पिता की रजाई, दुई निशानी मितवा, कर नाम जग में तनी दई के दान मितवा, तो के ईश्वर बनौले धनवान मितवा। महमूद गिराफर साहब थे, वही इस मनकबत को पढ़े थे, बहुत दाद मिली थी उनको। अच्छा, ये हाजी एहसान नोमान का भी चंदा बहुत मशहूर है कि ये दौरा उठा के जो है दिए थे। वो तकरीबन कितने रुपये रहे? तो लगभग 60,000 रुपया उस जमाने में दिया था। 60,000 रुपया उस जमाने में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। हाफिज़ मिल्लत की कहानी, बुज़ुर्गों की ज़बानी सिलसिला लेकर एक बार फिर हाजिर है, और इस सिलसिले के नाम से ही आप जान गए होंगे कि इस सिलसिले में हाफिज़ मिल्लत की यादें और उनकी बातें, जो हज़रात उनके साथ रहे हैं, उनके अखलाक़ करीमा को अपनी आँखों से मुलाहज़ा किए हैं, उनके साथ हम हाफिज़ मिल्लत की बातें करेंगे। इंशाअल्लाह आप उसे सुनेंगे और उसे हाफिज़ मिल्लत को जानेंगे, और कैसे जानेंगे कि क्या थे हाफिज़ मिल्लत। तो आइए, मेरे साथ में मौजूद हैं जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बड़े अब्बू लगेंगे, जिनका नाम है आली जनाब शमसुल हक साहब। आइए इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने जब अपनी आँखों से देखा, जब आपने होश संभाला, तो होश संभालने के बाद आपकी उम्र क्या रही होगी हाफिज़ मिल्लत को देखने वक्त? उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? लगभग 10 साल। 10 साल, माशाअल्लाह। इस वक्त आपकी उम्र क्या है? 70-72। 70-72, माशाअल्लाह। यानी कि आपकी पैदाइश तकरीबन 1950 के आसपास हुई है, माशाअल्लाह। और हाफिज़ मिल्लत का कोई आपसे पहली मुलाकात हुई हो, उसका कोई वाक़या आपको याद हो तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। उससे मुलाकात क्या है, हम लोग अशरफिया में पढ़ते थे, तो अपने कामगाह से अशरफिया जाते थे जी। और हम लोग पढ़ते थे, मतलब प्राइमरी में, तो उनको देख कर उनके खड़े हो जाते थे अदबन। अच्छा, तमाम बच्चे खड़े हो जाते थे। हाँ। जब ऊपर अपने दरसगाह में चले जाते थे, यानी मिसबाहुल उलूम में जैसे पहुँचते थे तो सारे लोग असातिज़ा तलबा सब खड़े हो जाते थे? हाँ, यहाँ जो नीचे पढ़ते थे जी। और ऊपर जब अपनी दरसगाह में पहुँच जाते थे तो जब सीढ़ी पर चढ़ जाते तो लोग बैठने लगते थे। अच्छा। तो हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, तो अपने ये पुराने मदरसे से जाते थे, जी। ज़मीन के नीचे ताकते हुए, और एकदम बिल्कुल अशरफिया गेट पर जब पहुँच जाए तो अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा, माशाअल्लाह। कहीं देखते उखते नहीं थे, इधर उधर ताकते नहीं थे, बस छड़ी हाथ यानी में। काम से काम रखते हाँ, और बिला ज़रूरत इधर उधर नहीं देखते? नहीं, वो देखते भी नहीं थे, बस नीचे ज़मीन के नीचे देखते हुए चले जाते थे। अच्छा, माशाअल्लाह। इतना लोग अदब भी करते थे कि जैसे पहुंच जाते लोग अदबन जो है, हाँ प्राइमरी के बच्चे भी खड़े हो जाते। हाँ, तमाम असातिज़ा खड़े हो जाते थे। क्या बात है। और यहाँ मोहल्ले के लोग भी उनका अदब करते थे। रास्ते में जब चलते थे तो लोग आने जाने वाले जब देखते थे तो अदबन किनारे हो जाते थे। अच्छा। मौलाना अब्बा आ रहे हैं, हाफिज़ साहब आ रहे हैं। अच्छा। कोई उनका अदबन उनके गलियों में गुजर जाते थे, कट जाते थे, अच्छा, दाएँ बाएँ हो जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा, हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कभी आपके मकान पर आए हैं? हाँ, कई मरतबा दावत में आए हैं। अच्छा, दावत में? हाँ, साहबजादे भी आए हैं, मोहल्ले में भी आए हैं, कई मरतबा आए हैं। कोई मौके पर दावत होती थी या किसी खुसूसी? हाँ, कोई जलसा वगैरह होता था मोहल्ले में, या हमारे घर कोई प्रोग्राम रहता था, हाँ। तो उनको दावत दी जाती थी, तो रहते थे तो आते थे, नहीं रहते थे तो अपने लड़कों को भेज देते थे, मौलाना अब्दुल हफीज़ को। अच्छा, आते जाते थे। यानी मोहल्ले में प्रोग्राम होता तो आपके यहाँ दावत रहती? हाँ, मोहल्ले वाले प्रोग्राम रहता था तो हमारे वहाँ घर पे दावत रहती थी। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
اچھا یہ بتائیے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں کہ حافظ ملت ایک چلتے پھرتے سنت کی تصویر تھے، وہ تو سچ ہے، یقیناً ہاں وہ سچ ہے، ایک دم صحیح بات ہے۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھنا یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں میں سے ایک امامہ شریف باندھنا ہے، تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ زیادہ امامے میں رہتے تھے یا ٹوپی میں رہتے تھے؟ نہیں، میں تو ان کو ہمیشہ امامے میں دیکھا، اچھا اپنے گھروں میں رہتے تھے، مدرسے میں تو ہو سکتا ہے کہ امامہ اتار کے کھانا کھائے ہوں یا سوئے ہوں، آرام کرے ہوں، ہوں، لیکن مگر وہ باہر آپ انہیں امامے میں ہی ہاں، دیکھتے تھے، امامہ کبھی شریف آپ نے ٹوپی میں نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں۔ ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور ان کے وہاں کوئی جاتا تھا ان سے ملنے ہوں، تو بڑا کھندا پیشانی سے وہ بیٹھاتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے چائے بناتے تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور سبحان چائے بنا کے ان کے گھر میں کھویا رکھی رہتی تھی، ہوں، چائے بنا کے لاتے تھے، ان کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تو خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ لوگ کہتے نہیں حضرت رہنے دیجیے، لیکن کہتے نہیں، آپ لوگ آئے ہیں تو چائے پی کے جائیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بہت خاک ساری تھی ان کے اندر، ہوں، ان کے جیسا انسان اس صدی میں ملنا بہت مشکل ہے، صدیوں میں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، یقیناً یقیناً صدیوں میں سے۔ ویسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے کسی علاقے میں، ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مبارک پور میں پیدا ہو، ہندوستان ہی میں کسی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہوں، اللہ کے نیک ایسے نیک بندے ہوں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مبارک پور میں ہو، اعظم گڑھ میں ہو، یو پی میں ہو، بھارت میں ہو۔ یعنی وہ شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے دبی پہ وہ روتی صحیح ہے، سے ان کے بڑی مبارک مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دید اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور چمن میں پیدا۔ دید اور پیدا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یقیناً یہ بات ایسے تو ہی لوگوں پر وہ شعر ہاں ایسے ہی لوگوں پر وہ کہے شعر گئے ہے۔ ہیں، پڑھے گئے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو جو پڑھنے والے لکھنے والے جو علماء حضرات ہیں ان کی نظر میں تو حافظ ملت ہیں ہی ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، مگر جو ان کے ساتھ میں رہے ہیں یقیناً جو اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو ہر ایک کی نظر میں برابر نظر آتے ہیں، جن کا ظاہر و باطن جو ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ مجھ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ہائے ہائے کیا ان کے بات۔ قریب جانے والے، ہاں، یعنی ہم لوگ تو لڑکے تھے اس زمانے میں، ہوں، لیکن جو جاتے تھے آتے تھے ان کو یہی احساس ہوتا تھا کہ حافظ صاحب حافظ ملت ہم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، ہاں ہاں کیا بات، لیکن وہ سب کو مانتے تھے، سب کو مان دیتے ہیں۔ سب کو مانتے تھے۔ اچھا اہل مبارک پور کی جو مصباح العلوم جامعہ اشرفیہ ہے، مصباح العلوم پہلے وہ تھا، اب جامعہ اشرفیہ بعد میں آیا، تو اس کے لیے تو مبارک پور کی جو ایک چندے کی جو ایک مثال ہے بہت زبردست ہے، تو اس میں میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو چندہ ہوا اس کو ہنگامی چندہ بھی شاید بولتے ہیں، تو اس چندے میں جو اہل مبارک پور کی جو قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ چندہ بہت جوش خروش سے ہو رہا تھا، ہاں، دن میں وہاں ٹی ویل یہ ہوا کہ یہاں پانی کا انتظام سب سے پہلے کیا جائے، ہوں، وہ چٹیل میدان تھا، کڑی دھوپ تھی، مئی کا مہینہ میں کانفرنس ہونے والی تھی، ہوں، تو دن کو آدم پور کے لوگ نونیا لوگ وہاں بورنگ کرتے تھے، اور رات کو ہوں، محلے وائز والنٹیئر بنائے گئے تھے، ہوں، تو وہاں جا کے 11-12 بجے تک کام کرتے تھے، ہوں، بورنگ کرواتے تھے، بہرحال پانی کا انتظام ہو گیا، ہوں، اور وہاں سب سے پہلے پانی کا انتظام کرنا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کانفرنس کی تیاری ہو گئی، جگہ جگہ چندے ہونے لگے، ہوں، سب سے بڑا چندہ حاجی غلام حسین صاحب کے وہاں ہوا تھا، ہوں، تو انہوں نے 2 کمرے دیے تھے اس زمانے میں، حاجی غلام حسین صاحب نے؟ ہاں، حاجی غلام حسین حاجی محمود حسین نے، اچھا کسی نے شعر کہا تھا تو اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ کمرہ دیا تھا، ہاں وہ محبوب گرافر آپ بتا رہے تھے، ہاں محبوب گرافر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، شعر ہے یاد ہے تو سنا دیجیے۔ دوئی گو ہے تہرو جوڑا دوئی بناوا کمرہ، آہا، ماتا پیتا کی رجائی دوئی نسانی میتوا، آہا، تمہیں ایشور بنولے دھنوان میتوا، ارے واہ، کرلا نام جگ میں تنی دئی کے دان میتوا، ہوں، تمہیں ایشور بنولے دھنوان میتوا۔ محمود گرافر صاحب تھے، ہوں، وہی اس منقبت کو پڑھے تھے، بہت داد ملی تھی ان کو، ہوں، اور 2 کمرہ انہوں یہ نے محبوب دیا۔ گرافر کہاں کے تھے؟ یہ بغل کے تھے میدان میں، اچھا، میدان میں یہ جو گرافر نہیں یہاں بنتے ہیں انہیں کے والد جی تھے۔ جی جی، اس زمانے میں یہ بہت شہرت ہوئی تھی، ہوں، اور بہت ہی اس نظم کو دہرایا گیا تھا۔ ہوں، تو شعر پر انہوں نے جو ہے 2 کمرے ہاں، اشرفیہ 2 کے لیے کمرے کا وقف کر- مطالبہ تھا، 2 کمرہ دے دیا انہوں نے، کیا بات ہے، باقی لوگوں نے ایک کمرہ دیا تھا۔ ان کے بغل میں حاجی عبدالرشید صاحب تھے، انہوں نے 1 کمرہ دیا تھا۔ وہاں یہ محلے کا نام بھی بتا دیجیے۔ محلے کا
ہاں پرانی بستی ہاں نوادے کے حاجی منظور صاحب تھے، انہوں نے کمرہ دیا تھا سب سے پہلے۔ وہاں ایک حاجی منیر بابا تھے، ہاں انہوں نے ایک کمرہ دیا تھا۔ عبدالکریم تار والوں نے ایک کمرہ دیا تھا، سعید سیٹھ والوں نے کمرہ دیا تھا، ایک کمرہ عبداللہ چرمین نے دیا تھا، ایک کمرہ منور سیٹھ نے دیا تھا، محمد ان کے بھائی محمد حسن نے دیا تھا، جی اور ایک کمرہ دیا تھا حاجی نیاز صاحب نے، ایک کمرہ دیا تھا احسان نعمان نے، اور ایک کمرہ دیا تھا یہ حضرت انصار حاجی صاحب کے والد صاحب علی حسین صاحب گرہست، جی جو اقبال متولی کے والد صاحب تھے، یہ کمرہ دیا تھا۔ 14-15 کمرے۔ تو حافظ ملت یہ کہتے تھے کہ ہماری پہلی منزل تیار ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ 14-15 کمرے اس چندے میں جو ہے، ہاں وہ سب کی تختی وہاں لگی ہوئی ہے اس زمانے میں۔ یعنی اس پہلی بلڈنگ کے لیے 14-15 کمرے مبارک پور والوں نے ہاں دے دیا، تو کہا کہ ہماری پہلی منزل تیار ہے، ہماری پہلی کوشش کامیاب ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اکثر مسجد کے منبر سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم کو 14 کمرے مل گئے۔ عبدالکریم تار والے تھے، محمد تار والے کے والد، انہوں نے کمرہ دیا تھا، اور حاجی منیر بابا نوازے تھے، انہوں نے کمرہ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ منظور گرہست نے دیا تھا، عزیز کے والد نے۔ یہ 14 کمرے جب ہو گئے تو حافظ ملت مسجد کے ممبر سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پہلی منزل تیار ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ حاجی احسان نعمان کا بھی چندہ بہت مشہور ہے کہ یہ دورہ اٹھا کے جو ہے دیے تھے، وہ تقریباً کتنے روپئے رہے؟ وہ پہلے چندہ دے رہے تھے 25, 50, 10 کے نوٹ آ رہے تھے، جی جی، دیتے دیتے بہت دیر ہو گئی، تو منقبت پڑھنے والے تھے منصور، ان کو بلایا گیا تھا۔ کہاں کے تھے منصور؟ شاہ محمد پور کے، اچھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک منقبت لکھوائی تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وعدہ ہے فرمان نبی کا کہتا ہے قرآن، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی نظم کو پڑھ رہے تھے۔ بہت زیادہ مجمع تھا، ادھر حاجی حمید کے چینل سے لے کے جلیل چائے والے تک بہت مجمع تھا، تو انہیں چندہ دیتے دیتے مروڑی دوری سے سر پر لا کے دے دیا۔ اچھا، آپ سب کہنے لگے بس بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا، تو لگ بھگ 60,000 روپیہ اس زمانے میں دیا تھا۔ 60,000 روپیہ اس زمانے میں، اور کیا نام ہے کہ بہت صورت ہو گئی، انہوں نے کمرہ پہلے دے چکے تھے۔ اچھا، کمرہ پہلے بھی دے چکا تھا، 60,000 روپیہ بھی دے دیا۔ کیا بات ہے، ان کو جذبہ تھا، دیا۔ پورے قصبے کا، پورے ضلع میں صورت ہو گئی۔ میں رشتہ داری میں گیا تو وہاں لوگ پوچھنے لگے کہ دیا ہے کہ ویسے ہی، تو کہیں کہا نہیں دیا ہے، کہ تم دیکھے ہو؟ لوگ آتے یقین کروانے لگے واقعی دیا ہے کہ نہیں؟ کہا اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے، مروڑی دولی میں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بہت پیسے تھے، حافظ ملت نے روکا ان کو، وہ کئی جگہ چندے میں روکے، نوازے میں بھی حاجی منیر کو وہاں پتیلا جب آنے لگا تو وہاں بھی انہوں نے روکا، بس ہو گیا ہو گیا۔ جب گھر میں کا پیسے اسے دے دیے تو سامان جب دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا، چندہ ہو گیا، اب یہاں چندہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بتائیے اتنا چندہ کیوں روکنا پڑ رہا ہے؟ تو الجزاء الاحسان الا الاحسان وہ منقبت پڑھی گئی تھی، اس میں انہوں نے چندہ دیا تھا 60,000۔ مبارک پور میں بہت صورت ہو گئی، یہ ہوا کہ وہ انکم ٹیکس کا چھاپا پڑے گا ان کے وہاں۔ اچھا، یہ مشہور ہو گیا، یہ مشہور ہو گیا، بہت دور چھاپا پڑے گا۔ تو حافظ ملت نے مسجد کے ممبر سے کہا، ان کے تک بھی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات مسجد کے ممبر سے کہی راجہ مبارک شاہ؟ کہا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کوئی ہوا، نہیں آیا گیا، اللہ کے ولی سے نکلنا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں آیا گیا، اور اس زمانے میں انہوں نے بہت چندہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ ایک کمرہ دینے کے لیے سختیاں رہے تھے، انہوں نے ایک کمرہ بھی دیا تھا، 60,000 نقد دے دیا بعد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام چندہ ہو رہا تھا، اسی میں دیا تھا۔ یقیناً، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حاجی احسان نعمان جو ہے، اللہ پاک ان کی نسلوں کو سلامت رکھے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ دیکھیے، انہوں نے آلریڈی ایک کمرہ دے دیا اور ساتھ میں 60,000 روپیے دیے۔ اب ہم غور کریں کہ 60,000 روپیے اس زمانے میں دیکھا جائے تو 1 لاکھ کے برابر تھا، ہے کہ نہیں؟ اور مبارک پور کی جو کاروبار تھا وہ کہہ لیجیے کہ ساڑیوں کا زیادہ تر تھا، اور ساڑی تقریباً 5-6 روپے کی، 7 روپے کی رہی ہوگی۔ تو اب کمائی کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ حاجی صاحب نے 60,000 روپیہ، یعنی 1,000 روپیہ جب 1 لاکھ کے برابر تب انہوں نے 60,000 روپیہ دیا، مگر آج 60,000 روپیہ دینے کے لیے لوگ جو ہے
بہت مشکل سے ملیں گے، مگر اس زمانے میں دیا تھا۔ یقیناً یہ محبت تھی، محبت یہ صاحب عطا مزدوری کم کرواتی ہے۔ تھی، بازار چل رہی تھی، سستی ہو رہی تھی، ان کا کاروبار اچھا تھا، لوگ بھی کمائی کر رہے تھے۔ اسی وقت سے مبارک پور کا روزگار کھلا تو لوگ کمائی کیے، گھر دوار بنوائے، شادی بیاہ کیے۔ کیا بات ہے۔ اس وقت بہت خستہ حالت تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی بنیاد پڑی، اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، وہاں آتے جاتے گئے۔ جی۔ پھر ان کا سن 76 میں وصال ہو گیا حافظ ملت کا۔ یعنی یقیناً جو ہے اہل مبارک پور نے چندے کے ذریعے، اپنے تن من دھن کے ذریعے جامعہ اشرفیہ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور آپ نے جو ہے بلکہ 14-15 لوگوں کا نام بھی گنا ہے جنہوں نے جو ہے ایک ایک کمرہ دیا، اور اس کے علاوہ کتنی عورتیں اپنے زیورات دیے، اور اپنے جہاں چندے ہو رہے تھے نا، اس زمانے میں جو 100-150 روپیہ دے دیتا تھا، ارے 20 روپیہ مزدوری تھی ایک ساڑی کی، جو 100-150 دیتا تھا تو بہت زیادہ چندہ ہوتا تھا۔ اب چندہ ہو گیا، بنیاد پڑی جا رہی تھی جو رکھ رہے تھے۔ تو اب اہل مبارک پور اپنے آپ کو میں سنا ہے کہ بہت پیش رکھتے تھے اپنے جسم و تن کے ساتھ، اور یہ بھی سنا ہے کہ باریاں لگتی تھی، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا آپ کی باری آئی، آپ کا کیا رول رہا، آپ کے محلے والوں کی باری ہمارے آئی؟ محلے والوں کو ذمہ داری تھی پانی پلانے کی، تو وہاں سے ٹیوب ویل سے پانی آ رہا تھا، یعنی جب بنیاد رکھی جائے تو آپ لوگ کے پانی پلانے جو مہمان آتے تھے، تو وہاں جگہ جگہ کوڑے رکھے گئے تھے پورے، مطلب یہ کہا کہ جلسے گاہ میں، جہاں جلسے ہو رہے تھے، جہاں یہ عمارت بنی ہے نا، یہ بنیاد مفتی اعظم میں رکھی تھی۔ سید علماء علیہ مصطفیٰ صاحب آئے تھے، اور مفتی اعظم آئے تھے، انہوں نے بنیاد رکھی۔ وقت کا مبارک پور کا ماحول بھی کچھ اختلافی ہو گیا تھا، اس میں اسٹے بھی ہو گیا تھا، وہ بات نہیں کرنی ہے، نہیں تو لوگوں کو دکھ ہوگا۔ تو حافظ ملت نے جمعہ کا دن تھا، کہا کہ ہمارا کام ہوگا، اسٹے ٹوٹے گا، اسٹے ٹوٹے گا، اسٹے ٹوٹ گیا، اور وہاں بنیاد پڑی۔ تو ہمارے محلے کے ذمے کے لوگوں کو کام تھا پانی پلانا۔ اچھا۔ جلسے گاہ میں لوگوں کو، گرمی کا چونکہ مئی کا مہینہ تھا، 5-6-7 مئی کا مہینہ تھا، کافی تپش تھی، تو پانی پلانا، ادھر ٹیبل لگا تھا نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء وہیں سے پانی لوگ بھر کے لا کے گھڑے میں بھرتے تھے، لوگوں کو پانی کا انتظام کرتے تھے۔ وہاں جگ رکھا تھا، گلاس رکھا جاتا تھا، بھر کے رکھے جاتے تھے، پڑوا بڑے بڑے، لوگ پانی پیتے تھے، جاتے تھے جلسے سننے۔ تو 3 روز کا جلسہ تھا وہ۔ اچھا، یہ کبھی بورنگ بھی ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، اس کی ہاں، بورنگ ہو رہی تھی، تو دن کو وہاں آدم پور کے سب دنیا بورنگ میں لگے ہوئے تھے، اور شام رات کے وقت والنٹیئر کا قصبے کے محلے کے لوگ تھے، تو ہمارے محلے کا بھی نمبر آیا تھا۔ اچھا۔ تو گھر سے کھانا پک کے گیا تھا دان گوشت، 12 بجے تک وہاں بورنگ ہو رہی تھی، کیا اس کے بعد کھانا کھا کے، یہاں قصبے میں چندے ہو رہے تھے، تو کچھ لوگ چندے میں چلے آئے حافظ صاحب کے ساتھ، جگہ جگہ چندے ہو رہے تھے، تو یہ ہوا کہ بھائی یہاں سے 12 بج گیا، چلیے چندہ میں، کچھ لوگ چندے میں چلے گئے، کچھ لوگ گھر چلے گئے اپنے۔ ہمارے محلے کا نمبر لگا تھا وہاں 20 آدمی کا، اور 20 آدمی پورا رانی کے تھے، 40 آدمی تھے، تو پورا رانی والوں کا ہمارے محلے کا ایک ساتھ لگا تھا نمبر۔ اچھا۔ وہاں خوب بڑا کنواں کھودا گیا تھا، اسی محل کے بورنگ کروانی تھی۔ کیا ماحول تھا کہ اب دیکھیے چندہ ہوا تو مبارک پور والوں نے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اب جب بنانے کی باری ہے تو اپنے تن کے ساتھ بھی حاضر ہو گئے، یعنی محلے میں یعنی باریاں تقسیم بھی گئی باقاعدہ کہ فلاں دن آپ کی رہے گی، فلاں دن آپ کی رہے گی، اور جو ہے اس طرح ایسے کام تقسیم تھا، اور لوگ جا کے محنت سے مطلب کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں کو کام تقسیم تھا کہ آپ کو کھانا کھلانا ہے، آپ کو پانی پلانا ہے، آپ کو اسٹیج پر یا جلسے گاہ میں بستر بچھانا ہے، یہ سب کام ہر محلے کے لوگوں کو لگا تھا۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کی کیا بات ہے کہ آپ بغیر فوٹو کے حج پر گئے،
تو جب حج پر آپ جا رہے تھے تو اہل مبارک پور بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہاں بھائی، بہت سہولت تھی ہاں کہ حافظ ملت بغیر فوٹو کو جا رہے ہیں۔ ہوں اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا فوٹو ہے، لیکن بیکل الصاحی کی محنت تھی، ہوں وہ اللہ بہتر جانے کی وہ فوٹو لگا تھا کہ نہیں لگا تھا، لیکن آج کرنے گئے بہت سارے لوگ ان کو پہچانے۔ ہوں سٹھیاں اسٹیشن پر گئے، بہت بھیڑ تھی، کافی بھیڑ سب تھی۔ پہنچانے سٹھیاں اسٹیشن میں گئے، ہاں وہاں کا پوسٹ، اور سٹھیاں تقریباً یہاں سے 6 کلومیٹر۔ ہاں وہاں کا جو وہ ہے کیا نام کی اسٹیشن ماسٹر، ہوں وہ آدمیوں کو دیکھ کے گھبرا گئے، کتنے آدمی کیسے کہاں جا اللہ رہے ہیں اللہ اللہ، ٹرین صرف پر۔ پہنچانے کے لیے مبارکپور والے سٹھیاں تک چلے گئے؟ ہاں واہ واہ کیا بات ہے۔ اب ان کو پہلے گھر جانا تھا، گھر سے پھر مراد آباد سے پھر ان کو جانا تھا ہوں بامبے۔ ہوں وہ بیکل الصاحی کی کل محنت تھی، ہوں یہی صورت تھی کہ وہ بغیر فوٹو کے گئے ہیں۔ ہوں اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں کیا تھا، لیکن ہم لوگ تو جانتے تھے کہ بغیر فوٹو کے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور اب بیکل الصاحی کا ذکر آیا ہے تو وہ چہیتے ایک شاگرد تھے حافظ ملت کے، تو ایک سوال یہ ہے کہ حافظ ملت کے وصال کے بعد سب سے پہلے چادر کس نے چڑھائی تھی؟ حافظ ملت کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جب ان کا جنازہ ہوا، مٹی اٹھی دی گئی، ہاں تو ان کے قبر پر سب سے پہلے دوپٹہ اپنا بیکل الصاحی نے ڈالا تھا۔ اچھا، اپنا جو چادر اوڑھی تھی وہی؟ ہاں دوپٹہ جو تھا ہاں دھوپ میں بچنے کے لیے، وہ ان کے مزار پر اپنے پورے پیر کیا مرشد کی، محبت تھی نا۔ تو وہ لگ رہا تھا کہ یہ ان سے مرید ہیں، پیر مرشد ہیں ان کے۔ ہاں وہ اپنی چادر ہی اٹھا کے جو ہے ہاں اپنے مطلب وہ چادر ان کے قبر مزار پر پہ رکھ دیا۔ ماشاء اللہ سبحان بہت کافی بھیڑ تھی، لوگ جنازے میں آئے، 2 دن تک جنازہ رکھا تھا، ہوں دور دور سے دراز سے لوگ آئے مٹی دینے۔ ہوں اچھا، یہ حافظ ملت تقریر کرنے تو جو ہے مختلف جگہ جاتے ہوں گے، تو اس تقریر کرنے میں کیا حافظ ملت پیسے کی مانگ کرتے تھے کہ مجھے اتنا چاہیے؟ نہیں میرے جانکاری میں وہ مانگ نہیں کرتے تھے، ان کو جو نذرانہ ملتا تھا لفافہ وغیرہ میں وہ مدرسے ہی میں دے دیتے تھے۔ اچھا، ان کو جو تحفہ بھی ملتا تھا وہ مدرسے میں ہی دے دیتے؟ ہاں جو نذرانہ ملتے تھے، کچھ لوگ تو ان کے گھر لے آ کے پہنچا دیتے تھے۔ اچھا، محلے میں کئی جگہ ان کی دعوت رہتی سبحان تھی، اللہ ماشاء اللہ۔ محلے میں کئی جگہ ان کی دعوت رہتی تھی، کوئی موقع آیا گیا تو شادی بھی آیا ویسے بھی تو آتے تھے، تو سب سے زیادہ آتے تھے زیادہ منظور روغن فروز کے گھر، ان کے والد ان سے بہت معتقد تھے، ان کی بہت چاہت رکھتے تھے، ان کو بہت مانتے تھے، حافظ ملت کو، حافظ ملت بھی ان کو مانتے تھے، ان کے وہاں دعوت وغیرہ میں اکثر آتے تھے، وہ عورتیں بھی ان کے گھر کی آتی تھیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو آخر میں اب میں جو ہے اپنے سلسلے کے ختم کی طرف آؤں گا، آخر میں ایک سوال یہ کروں گا کہ اب دیکھیے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں آج جو اتنا مقبول ہے، اور ان کا ایک مثالی عرس ہوتا ہے جس میں عورتوں کا آنا جانا بالکل بھی نہیں، نہ ڈھول باجے، تو ایک جو ہے کہہ لیجیے کہ وہ تو ایک مقبول تھے ہی، جاننے کے بعد ان کا ایک عرس بھی مثالی بن گیا جو شریعت کے دائرے میں رہ کے جو ہے منایا جاتا ہے۔ تو کیا اس زمانے میں جب حافظ ملت کے زمانے میں بھی کیا لوگوں میں ویسی شہرت حافظ ملت کی تھی آس پاس کے دیہاتوں اور علاقوں میں دور دور تک؟ اس زمانے میں لوگ جانتے پہچانتے تھے؟ ہاں تو وہ عورتیں ان کے وہاں نہیں جاتی تھیں، دعا تعویذ جمعہ کے دن وہاں ہوتی تھی، تو مولانا ناصر الدین صاحب سے وہی 2 تعویذ وغیرہ بنا کے دیتے تھے، وہ تعویذ بنا کے دے دیتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو پھر وہ کام مولانا ناصر الدین صاحب کے ذمہ ہو گیا، اور جب وہ وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو پتہ نہیں کون لوگ کرتے ہیں، وہ دعا تعویذ وہ کرتے تھے، ان کے وہاں لوگ جاتے تھے پانی پھکوانے کے لیے اور تعویذ لینے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے، روزے کچھ لوگ جاتے تھے، لیکن عورتیں سے وہ بات نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ مرد ہوتے تھے، انہیں سے وہ بات کرتے۔ حافظ ملت نے کبھی آپ کو پیار بھرے شفقت میں آپ کو بلایا، آپ کو کچھ باتیں یاد ہیں؟ نہیں، ہم لوگ مسجد میں جاتے تھے، نماز کے بعد جمعہ کے بعد وہ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے بعد لوگ مصافحہ کرتے تھے، بہت سے لوگ ہاتھ چومتے تھے، میں نے بھی ایک بار ہاتھ چوما تو میرے سر پر وہ
سب کا سیاحت پھیرا ہاں کیا بات ہے، سبحان اور چلے آئے اللہ۔ پھر اپنے درسگاہ اپنے پرانے مدرسے. وہ جب پرانے مدرسے سے جاتے تھے تو کہیں دیکھتے وقتی نہیں تھے. اس کے بعد سیدھے درس اشرفیہ میں جاتے تھے. اچھا، کوئی آخر میں جو ہے اب کہوں گا کہ جو ہے کوئی آپ کو بہت اچھا واقعہ کوئی یاد ہو، اپنی طرف سے آپ بتانا چاہیں کچھ بھی. سارے واقعات ہیں ان کے متعلق، یاد آتے رہیں گے تو بتاتا رہوں گا آپ لوگوں کو. جی جی. بہت سے واقعات ہیں. چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو ہے سنا کہ علی جناب شمس الحق صاحب نے ایک کتنی دلچسپ اور انوکھی باتیں جو ہے حافظ ملت کے حوالے سے ہم تک پہنچائی. یقیناً حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بے مثال تھے، اور شریعت پر کس قدر چلا کرتے تھے ہم نے وہ بھی سنا. یقیناً حافظ ملت کی تعلیمات ہر ایک کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. ہم اسی طرح جو ہے آپ ہمارے اس نالج از لائٹ پلیٹ فارم سے حافظ ملت کی کہانی بزرگوں کے زمانے دیکھتے رہیں اور دوسروں تک اس پیغام کو خوب پہنچاتے رہیے. اللہ پاک ہمیں خوب شریعت مطہرہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.